Hello, ji, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ibrahim, and inshallah in few months I will graduate as a MBBS doctor from Ayub Medical College, Abbottabad. पिछले एक वीडियो में मैंने कहा था that I want to share my life experience with you guys, that how I became a doctor, and since a lot of you guys were interested in this video, so that's why I'm making this video. And yeah, let's begin. किसी भी इंसान के प्रोफेशन और फ्यूचर में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो उसके फैमिली और फैमिली बैकग्राउंड का होता है मोस्टली. तो इसलिए मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ. मेरे दादा के जो अब्बू थे उनका कपड़े का कारोबार था. फिर उनके जितने बेटे थे मेरे दादा और उनके भाई, उन सबका भी जो है ना कपड़े का कारोबार था. फिर उन सबके भी जितने बेटे थे, मेरे अब्बू, मेरे अंकल को इंक्लूडेड, और उनके कज़न्स, उन सब का भी जो है ना कपड़े का ही कारोबार था. सो व्हेन आई वाज अ किड, तो हमारे घर में जो बात होती थी वो मोस्टली यही होती थी कि इस सीज़न में इतना कमाया मैंने, यहाँ से मैंने कपड़ा लाया, इस जगह पे बेचा मैंने, वाली जगह बिक रही है तो ये हम ख़रीदते हैं, अगले साल जो है ना ये वाली दुकान ख़रीदेंगे, ये वाली गाड़ी लेते हैं. तो मोस्टली जो बातें होती थी हमारे घर में वो बिज़नेस और इन प्रॉपर्टी, इन चीज़ों से रिलेटेड होती थी. आल्दो एजुकेशन का भी काफ़ी सीन ऑन था. हम स्पेशली हमारे घर में मेरे जो दो अंकल थे वो फार्मेसी पढ़ रहे थे उस वक्त, और एक कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग कर रहे थे. बट सिंस दे वर इन हॉस्टल, तो उनके एजुकेशन का हमारे घर के माहौल के ऊपर जो है ना इतना कोई ख़ास असर नहीं था. सो व्हेन आई वाज इन KG, तो मेरे जो अंकल थे जो कंप्यूटर इंजीनियर थे, वो उस वक्त रिसेंटली ग्रेजुएट हुए थे एंड ही वाज जॉबलेस एट दैट टाइम. तो वो रोज़ मेरे साथ जो है ना स्कूल जाते थे सुबह. और बचपन की कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती है जो इंसान हमेशा के लिए इंसान के जहन में जो है ना बैठ जाती है और वो नहीं भूलता कभी भी. सो ये मेरे बचपन की मेमोरीज़ में से एक मेमोरी है कि वो रोज़ सुबह मेरे साथ जो है ना स्कूल जाते थे और फिर घर में भी पढ़ाते थे मुझे. सो आई स्टार्टेड स्कूल एज अ गुड स्टूडेंट, जिसको अपने सिलेबस की सब चीज़ें आ रही होती हैं. बट दैट वाज जस्ट फॉर 1 ईयर. और फिर मेरे अंकल जो है ना दुबई चले गए जॉब के लिए, और उसके बाद सऊदी अरब चले गए, और उसके बाद जो है ना मैंने भी पढ़ना छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा. ऑल्दो स्कूल जाता था लेकिन कुछ सीख के वापस नहीं आता था. और एक लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था मैं, तो वो लोग भी जो है ना पैसों के लिए पास कर देते थे, प्रमोट कर देते थे नेक्स्ट ईयर में, और इसी तरह ही चलता रहा. व्हेन आई वाज इन क्लास 6th, आई फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट्स. लाइक 33% से भी मेरे कम नंबर आए 3 सब्जेक्ट्स में. लेकिन चूँकि 7th क्लास का फ़ी भी ज़्यादा था 6th क्लास से, और मैंने जो है ना आगे जाके एडमिशन भी लेना था, इसलिए स्कूल वालों ने मुझे प्रमोट कर दिया 7th क्लास में. अबाउट माय कंपनी, मेरे 2 दोस्त थे स्कूल में, शफात और तारिक. उनका जो है ना कराची में एक सब्ज़ी का एक बहुत बड़ा बिज़नेस था, लाइक बहुत बड़ा. उनको स्कूल में बस इतना सीखना था कि किसी का नाम किस तरह लिखते हैं और पैसे किस तरह काउंट करते हैं, बस उनका ये गोल था. उनके साथ मिलके मैं रोज़ स्कूल बंक करता था, और स्कूल के साथ हमारे किराए के साइकिल्स होते थे, हम वहाँ जाते थे और सारा दिन जो है ना वहाँ साइकिल्स चलाते थे. और उसके अलावा वेडनेसडे को हमारे स्कूल के पीछे एक ग्राउंड था, वहाँ पे मेला होता था, और हर वेडनेसडे को हम उस मेले में जाते थे. स्कूल जाते ही नहीं थे, और सुबह से लेके छुट्टी के टाइम तक हम मेले में घूमते थे. इसके अलावा मेरे एज के जितने भी मेरे कज़न्स थे वो सारे फैमिली बिजनेस में एन थे, एंड वो अच्छे खासे कमाते भी थे. एंड आई आल्सो वांटेड टू डू द सेम. लेकिन मेरे जो अब्बू थे वो कभी भी मुझे अपने शॉप में नहीं छोड़ देते. ही ऑलवेज वांटेड मी टू फोकस ऑन माय स्टडीज़, इसलिए वो मुझे कभी भी अपने शॉप में भी नहीं छोड़ देते. उस वक्त मुझे बुरा भी लगता था, लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई ही यूज्ड टू डू दैट. अगर उस वक्त उस एज में मैं पैसे कमाना स्टार्ट कर देता तो मैं आगे जो है ना कभी भी नहीं पढ़ता. मेरे अब्बू को एजुकेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ था, एंड ही इवन हायर्ड टीचर्स फॉर मी, जो मुझे घर आगे होम ट्यूशन कराते थे. लेकिन चूँकि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे कोई शौक़ ही नहीं था, इसलिए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो. व्हेन आई वाज इन क्लास 8, तो मैंने अपने क्लास फेलोज़ के साथ एक ट्यूशन ज्वाइन की. उस टीचर के घर हम जाते थे. स्कूल से 45 मिनट्स का पैदल रास्ता था, और गर्मी में हम जाते थे. तो गर्मी में इतना सफ़र करके फिर मैं वहाँ जाके जो है ना दिल से सुनता था उस टॉपिक को, वो जो भी पढ़ाते थे उस सर. तो आल्दो मैं घर में आके वापस नहीं पढ़ता था, लेकिन वहाँ मैं जो है ना कंसंट्रेशन के साथ सुनता था. तो उससे मेरी थोड़ी बहुत जो है ना पढ़ाई के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, और थोड़ी बहुत जो चीज़ों की मुझे समझ आना शुरू हो गई, लाइक बहुत टाइम बाद. सो इसके साथ मेरे ग्रेड्स भी थोड़े बेटर हो गए. पहले जब मैं 33 लोगों में 30th नंबर पे आता था क्लास में,
تو اب جو ہے نا وہ تھوڑے سے اچھے ہو گئے اور 15-16 نمبر تک آ گیا میں. میرے گریڈ جو ہے نا تھوڑے سے بہتر ہو گئے. اچھا اسی طرح یہ سب چلتا رہا اینڈ پھر آخرکار ہمارے بورڈ کے پریپ سٹارٹ ہو گئے, 9th کے بورڈ کے ایگزام کے پریپ سٹارٹ ہو گئے. اور ایٹ دیٹ ٹائم مائی مامو واز ان سیکنڈ ایئر MBBS ایٹ گومل میڈیکل کالج ڈی خان. تو میرے ابو نے ان کو میری شکایت لگائی کہ یہ جو ہے نا گھر میں نہیں پڑھتا اور اس کو اپنے ساتھ لے چلو ہاسٹل تاکہ وہاں پہ یہ پڑھے. سو مائی مامو کیم ٹو آور ہوم اور اس نے مجھے کہا کہ کل ہم جا رہے ہیں اس لیے اپنے کپڑے اور بکس جو ہے نا پیک کرو. اینڈ یو ول ناٹ بلیو کہ اس وقت میرے 9th کے جو ہے نا ایگزامز آنے والے تھے اور اس وقت میرے پاس 9th کے بکس نہیں تھے. آدھے میرے پاس تھے اور آدھے میں نے کہیں گھما دیے تھے, میرے پاس نہیں تھے. I went to گومل میڈیکل کالج DI خان for the so called study. اور ماموں نے وہاں میرے ساتھ بہت زیادہ سختی سٹارٹ کی. صبح 8 بجے مجھے اٹھاتے تھے, لائبریری بھیجتے تھے اینڈ رات کو 12 بجے سے پہلے I wasn't allowed to come back to the room. لیکن چونکہ آپ کے بھائی کو بھی بالکل شوق نہیں تھا پڑھائی کا, تو میں صبح جاتا تھا لائبریری اور ادھر ادھر دیکھ کے بس ٹائم گزار دیتا تھا اور رات کو جو ہے نا 12 بجے واپس آ جاتا تھا. یار تو باہر طوفان آیا ہوا ہے اور لائٹ چلی گئی, اس لیے میں نے اس کے اندر یہ DC لائٹ لگائی ہے ابھی, لیکن اس کا اتنا مزہ نہیں ہے, بٹ خیر برداشت کرے آپ لوگ میرے ساتھ. وہاں پہ مجھے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی لائف کو جو ہے نا آبزرو کرنے کا موقع ملا اینڈ آئی نوٹس دیٹ کہ صبح جو ہے نا سارے تیار ہو کے کالج جاتے تھے, پھر مسجد میں بھی سارے موجود ہوتے تھے, جب ہم کھیلتے تھے وہاں پہ بھی سارے ہوتے تھے اینڈ شام کو لائبریری بھی بھری ہوتی تھی, اور جب رات کو پارٹی شارٹی کا کوئی سین ہوتا تھا ہاسٹل میں یا مووی شووی کا کوئی سین ہوتا تھا وہاں پہ بھی سارے ہوتے تھے اینڈ دے ور لائک انجوائنگ دیئر لائف. سو آئی کائنڈ آف اسٹارٹیڈ گیٹنگ انسپائرڈ فرام دیئر لائف. اور کچھ دنوں بعد جو ہے نا مجھے بھی ان کی طرح جو ہے نا لائف جینے کا, زندگی جینے کا جو ہے نا چاہت ہونے لگی اینڈ آئی آلسو وانٹیڈ ٹو لیو لائک دیم. لیکن اس کے لیے مجھے پتہ تھا کہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہی ہے کہ ابھی سے جو ہے نا صحیح پڑھنا ہے اور ایٹا کوالیفائی کرنا ہے اور کسی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں جا کے ایڈمیشن لینا. آئی اسٹارٹیڈ گیٹنگ انٹرسٹڈ ان مائی اسٹڈیز ایٹ دیٹ پوائنٹ. اور اگلے 2 مہینے جو ہے نا میں نے صحیح پڑھا, اپنا سلیبس سارا کور کر لیا ایگزام کا جتنا تھا, اور پھر آ کے جو ہے نا ایگزام دیا, ایگزام بھی اچھا ہوا. بٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی واز اے کائنڈ آف ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ ود مائی لائف بیکاز آئی ہیڈ اے گول ٹو فالو, آئی ہیڈ اے ڈریم ٹو فالو. اور مجھے پتہ تھا کہ ابھی جو ہے نا آگے کیا کرنا ہے. خیر 2 مہینے بعد رزلٹ کا دن تھا اور ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پرنسپل صاحب آئے اینڈ ہی سیڈ ہو از محمد ابراہیم. تو میں ڈر گیا کیونکہ اس سے پہلے کبھی پرنسپل صاحب نے میرا نام نہیں لیا تھا اینڈ وہ مجھے نہیں جانتے تھے, اور میں نے کہا میں نے تو فیس بھی جمع کی ہے, پھر یہ کیوں میرا نام لے رہے ہیں. سو میں سیکنڈ لاسٹ رو میں بیٹھا ہوا تھا, میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھتا تھا. میں اٹھا, میں نے کہا سر میں ہوں محمد ابراہیم. تو وہ غصہ ہو گئے, کہتے ہیں کہ تم وہاں پہ کیوں بیٹھے ہو, آ کے یہاں آ جاؤ, پہلے رو میں بیٹھ جاؤ. اور اس نے مجھے کہا کہ تم لوگوں کے بھائی نے جو ہے نا پورا اسکول ٹاپ کیا ہے. کیا بات ہے لڑکی کی. اچھا میرے نمبر اتنے زیادہ نہیں آئے تھے, 85% آئے تھے, لیکن میں صرف اپنے اسکول کا ٹاپر نہیں بلکہ ہمارے علاقے میں 4-5 پرائیویٹ اسکولز ہوتے تھے جن کا آپس میں ہر سال جو ہے نا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ کون زیادہ نمبر لے گا. تو ان سب اسکولوں میں جو ہے نا سب سے زیادہ مارکس بھی میرے آئے تھے. تو یہ میرے لیے اور ہمارے اسکول کے لیے جو ہے نا بہت بڑی بات تھی. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی میڈ مائی پیرنٹس پراؤڈ. اور اس طرح میں نے کنٹینیو کیا, ایک کک مل گیا تھا, پڑھائی کا مزہ آ رہا تھا, اور میٹرک میں 9 سے بھی زیادہ اچھے نمبر لی میں نے. اینڈ آئی مینیج ٹو گیٹ ان ٹو دا سیکنڈ بیسٹ کالج ان مائی پروونس, ایڈورڈس کالج پشاور. تو ایڈورڈس کالج میں سارے اپنے اسکول کے ٹاپرز آئے ہوئے تھے جو میرے کولیگس تھے. کچھ تو بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول سے بھی آئے ہوئے تھے. دے ور آل ویری ٹیلنٹڈ. ان کے بیسکس جو ہے نا بہت زیادہ اسٹرانگ تھے اینڈ دے ور ویری کانفیڈنٹ لائک دا وے دے یوز ٹو انٹریکٹ ود ٹیچرز اینڈ ادر کولیگز اینڈ وے دے یوز ٹو ڈو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز along with their studies. So I started feeling that I am inferior than them. اور مجھے انفیریارٹی کمپلیکس کی فیلنگز آنا سٹارٹ ہو گئی کیونکہ میں گاؤں سے گیا تھا اور میرے بیسکس کا آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ کیا حال تھا. لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں, یہ لوگ بھی یہاں میرٹ پہ آئے ہیں, میں بھی یہاں میرٹ پہ آیا ہوں, اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو میں ان سے زیادہ اچھا کروں گا. اینڈ آئی کنٹینیو اسٹرگلنگ ایڈجسٹنگ اوور دیئر. ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگا بٹ آئی ڈیڈ. اینڈ میں نے جو ہے نا اپنا لیول بیسٹ جو ہے نا کوشش کی کہ میں وہ ایڈجسٹ کروں اور اپنے جو ہے نا پرفارمنس اچھی کروں. اچھا سو اسی طرح یہ سال بھی گزر گیا, ایگزام آ گیا, ایگزامس دے دیے ہم نے اور رزلٹ آ گیا. اینڈ گیس واٹ,
آپ لوگوں کے بھائی نے پھر سے ٹاپ کیا اپنے سیکشن کو. دیٹ پوائنٹ آئی ریئلائزڈ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بہت زیادہ فلیکسیبل بنایا ہے, اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو انسان اچیو کرنا چاہے اور وہ نہ کر سکے. او لائٹ آ گئی, اب میں پھر سے پیارا ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ایف ایس سی کا سیکنڈ ایئر سٹارٹ ہو گیا, اینڈ دیٹ واز دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ دا ورسٹ ایئر آف مائی اسٹوڈنٹ لائف. بیوٹیفل ان اے سینس کہ میں نے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے بھی کیا, اور آخر میں جو ہے نا فرسٹ ایئر کی نسبت مارکس بھی بہت زیادہ اچھے آئے میرے. ورسٹ اس لیے کہ جیسے ہی ہم ہاسٹل میں گئے ہیں سیکنڈ ایئر میں, تو ہم نے ہاسٹل میں جا کے فرسٹ ایئر والوں کی ریگنگ سٹارٹ کی, اور اس ہاسٹل میں ریگنگ پہ پابندی تھی, اور پہلی رات جو ہے نا وارڈن نے مجھے ریگنگ کرتے ہوئے پکڑا اور مجھے ہاسٹل سے باہر نکال دی. میرے گاؤں کے جتنے بھی دوست تھے میرے, اور کالج کے جتنے دوست تھے, وہ سب اسی ایک ہاسٹل میں ہوتے تھے, اور اس ہاسٹل کے باہر میں پشاور میں کسی کو بھی نہیں جانتا تھا. خیر میں نے جا کے ایک دوسرے ہاسٹل میں روم لیا اکیلے, اور وہ 2 دن گزارنے کے بعد میں جو ہے نا ڈپریس ہو گیا, اور واپس آ کے وارڈن کے جو ہے نا منتی کی, اور انہیں کہا کہ میں آج کے بعد کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گا, بس ایک بار مجھے موقع دیجیے. تو انہوں نے مجھے الاؤ کر دیا, وہی لیٹ می ان. لیکن میرے اندر جو کیڑا تھا وہ جو ہے نا کچھ مہینوں بعد اس نے مجھے پھر سے تنگ کرنا سٹارٹ کر دیا, اور میں کارخانوں مارکیٹ سے جو ہے نا پٹاخے لے کے آیا. وہ جو بڑے بڑے پٹاخے نہیں ہوتے, وہ گرینیڈز جیسے جو سب کچھ ہلاتے ہیں, وہی پٹاخے میں لے کے آیا, اور ہر دوسری تیسری رات جو ہے نا میں ہاسٹل میں رات کے 2-3 بجے کے بعد جو ہے نا وہ پٹاخے پھوڑتا تھا. تو ایک رات اس طرح کا سین ہوا کہ میں جو ہے نا روم سے نکلا ہوں, پٹاخہ لیا ہے میں نے, واش روم کی طرف جا رہا ہوں, اور جیسے ہی وہ ادھر وہ لائٹ کر رہا تھا تو ادھر سامنے سے جو ہے نا واچ مین آ گیا ہے, اور اس نے مجھے پکڑ لیا. اس نے وارڈن کو بتا دیا, اور اس نے مجھے پھر سے ہاسٹل سے نکال دیا, اور اس بار جو ہے نا مجھے سیریس والا نکال دیا, واپسی کا جو ہے نا کوئی راستہ نہیں تھا. I spent 3 months outside that hostel, اور یہ 3 مہینے میری زندگی کے سب سے ڈارکسٹ مہینے تھے. 4-5 ہاسٹلس چینج کیے میں نے, ایک دوست کے پاس بھی گیا, لیکن جب وہ آ گیا تو وہ جو ہے نا چرچ شرس اور میوزک شوزک کا سارا سین آن تھا, اور پڑھائی کا کوئی سین نہیں تھا. تو پھر وہاں سے بھی میں واپس آ گیا, اور آخرکار پھر بہت زیادہ 3 مہینوں کے سفارشوں کے بعد بڑے بڑے لوگوں سے سفارشیں کروائی, اور 3 مہینے بعد جو ہے نا پریپس میں مجھے پھر چھوڑ دیا واپس ہاسٹل میں. لیکن میرے وہ 3 مہینے جو ہے نا بالکل ضائع ہو گئے تھے, میں نے کچھ نہیں پڑھا تھا ان 3 مہینوں میں. اچھا پھر واپس آ کے میں نے پریپس میں صحیح پڑھا, وہ جو میرا ٹائم ضائع ہوا تھا اس کو بھی کمپنسیٹ کیا, اور ایگزامس بھی اچھے ہوئے, اور مارکس بھی جو ہے نا فرسٹ ایئر سے بھی زیادہ اچھے آئے. ایگزام بھی اچھا ہوا میرا, لیکن اس کے ایگزام کے بعد جب ہم ایٹا کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت پھر سے مجھے کیڑوں نے جو ہے نا تنگ کرنا سٹارٹ کر دیا. اس بار جو ہے نا میں نے دوستوں کے ساتھ مل کے ہاسٹل کے جتنے بھی نوکر تھے, وارڈن, واچ مین, کوک, صفائی والے, سب کو جو ہے نا ہم نے رومز میں, ان کے رومز میں جو ہے نا لاک کر کے باہر سے تالے لگائے رات کو, اور پھر جو ہے نا بھاگ گئے. اگر اس بار مجھے وارڈن نے پکڑ لیا ہوتا نا تو مجھے پتہ ہے سیدھا مجھے جیل بھیجتے, لیکن لکیلی ان کو پتہ نہیں چلا کہ کون تھا یہ. اور آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کیوں میں یہ چیزیں کر رہا تھا. لائک اتنے کریٹیکل ٹائم میں 1 مہینے بعد میرا ٹیسٹ تھا, اور میں جو ہے نا یہ چیزیں کر رہا تھا. اور اگر اس بار مجھے پکڑ لیا ہوتا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے پھر سے مجھے نکالتے, اور میرے جو ہے نا 1 دن بھی نہیں پڑتا میں. لیکن آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی آئی یوز ٹو ڈو دیز تھنگ. ابھی جو ہے نا میں بہت زیادہ شریف ہوں, ابھی اس طرح نہیں ہوں ابھی تو ماشاءاللہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈارک ڈیز دیکھنے کو ملے تھے مجھے سیکنڈ ایئر میں. اور ہمارے ایک ٹیچر تھی, انہوں نے میرے منہ پہ جو ہے نا سب لوگوں کے سامنے مجھے بولا تھا کہ میں تمہیں لکھ کے دیتا ہوں کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اور کیونکہ میں ان کو تنگ کر رہا تھا, کویسچنس پوچھ رہا تھا ان سے, تو ان کو تنگ کیا تھا کلاس میں, اس لیے انہوں نے یہ بولا. اور وہ میرے فیوریٹ ٹیچر تھے, میں ان کا بہت رسپیکٹ کرتا تھا, مطلب بہت زیادہ لائق تھے, ان کو میں فالو کرتا تھا, وہ میرے انسپریشن تھے. تو ان کی منہ سے یہ باتیں سن کے پھر میرے لیے ان باتوں کو جو ہے نا بھول جانا بہت زیادہ مشکل تھا, اور کئی دنوں تک اس بات کی وجہ سے میں ڈسٹرب تھا. اس کے علاوہ ٹین ایجرس کو جو ہے نا ان دنوں میں ہی پہلا پیار ہونا ہوتا ہے, تو وہ بھی مجھے ہوا تھا ان دنوں میں, اور اس کی وجہ سے بھی کافی ٹائم کے لیے سیکنڈ ایئر ڈسٹرب رہا میرا. پھر جب ٹیسٹ میں 1 ہفتہ تھا تو اس وقت میں بیمار ہو گیا تھا, میں گھر پہ تھا, گلا میرا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا, اینڈ شدید قسم کا بیمار ہوا تھا میں. اور واش روم جاتے ہوئے میں انکانشیس ہو کے گر بھی گیا تھا.
اتنا بیمار تھا میں. ان سب چیزوں کے باوجود میں نے مجھ سے جتنی ہوتی تھی محنت وہ میں نے کر لی. آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ اینڈ جتنی پریپریشن مجھ سے ہوتی تھی وہ میں نے کر لی. آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ. لیکن میں نے اپنے ذہن میں جو ہے نا یہ بات رکھی تھی کہ میرا جو سیکنڈ ایئر ہے اس کو دیکھ کے کہ میں اس بار جو ہے نا کوالیفائی نہیں کر سکتا, اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا, لیکن مجھے پتہ تھا کہ میں نہیں کر سکتا کوالیفائی. اس لیے جو ہے نا اگر کوالیفائی نہیں ہوا سو آئی وونٹ ریگریٹ اٹ, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہوگا, اور میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ٹرائی کروں گا. اچھا تو خیر ہم ٹیسٹ دینے گئے اور ٹیسٹ مجھے اوکے لگا, مطلب نہ زیادہ ایزی تھا نہ زیادہ مشکل تھا. لائک میں میڈل میں تھا کہ مجھے نہیں تھا پتا کہ کوالیفائی کیا ہے میں نے یا نہیں کیا ہے. خیر ٹیسٹ کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر جا رہا تھا اور ہم راستے میں ہی تھے کہ رزلٹ آیا ہمارا. اور میرے جو دوست میرے ساتھ جا رہے تھے وہ بہت زیادہ لائق بھی تھے, اور ان دونوں نے مجھ سے کئی گنا جو ہے نا زیادہ پڑھا تھا. سو ہم میں جو سب سے زیادہ کانفیڈنٹ تھا, جس نے سب سے زیادہ پڑھا تھا, سب سے پہلے اس نے اپنا رزلٹ دیکھا اور اس کے آئے تھے 430 میں مارکس, جو کہ کم تھے اور ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا اس پہ. اچھا پھر جو دوسرا میرا دوست تھا اس نے بھی بہت زیادہ پڑھا تھا, ایٹ لیسٹ مجھ سے زیادہ پڑھا تھا اس نے. تو اس نے اپنا رزلٹ دیکھا اور اس کے آئے تھے 420 میں مارکس. تو ان دونوں کے رزلٹ کو دیکھ کے مجھے پتہ چل گیا کہ میرے بھی جو ہے نا 390 یا 400 میں ہی ہوں گے مارکس. تو اس لیے میں نے دیکھا ہی نہیں رزلٹ, اور کانوں میں ہیڈ فونز لگا کے وہ بریک اپ والے سانگز جو ہے نا سیڈ سانگز وہ میں نے سننا سٹارٹ کیا. تو کچھ دیر میں سانگز ہی سن رہا تھا کہ میرے ماموں کی کال آئی, اور جیسے ہی میں نے پک کی تو ماموں نے مجھے کہا مبارک ہو. میں نے کہا کیوں بھائی, کس چیز کی مبارکی؟ تو ماموں مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے 522 مارکس آئے ہیں اینڈ دیٹ واز انف ٹو گیٹ ایڈمیشن ان اینی میڈیکل کالج. اور جو 30,000 لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا ان میں ٹاپ 250 لوگوں میں سے میں تھا. اینڈ لیٹر آئی گاٹ ایڈمیشن ان ٹو ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد. اور یہ اسٹوری جو ہے نا 5 سال پرانی ہے. سو آئی ہیو اسپینڈ 5 ایئرز ان ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد, اور ابھی میں فائنل ایئر میں ہوں. انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں گریجویٹ کر لوں گا. یہ 5 سال میں نے کس طرح گزارے ایوب میڈیکل کالج میں, آئی ووڈ آلسو لائک ٹو شیئر دس اسٹوری ود یو گائز سم ٹائم. اور ہاں وین آئی واز ان کلاس 7 تو اس وقت میرے پاس جو ہے نا ایک موبائل تھا جس پہ میں چھپ کے موویز دیکھتا تھا, اور جو بعد میں میرے گھر والوں نے پکڑ لیا تھا. اس کی بھی ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے, وہ بھی میں آپ لوگوں کو سناؤں گا. لیکن اگر اس ویڈیو پہ آئے جس دن 100 لائکس, سو جس دن اس ویڈیو پہ 100 لائکس آئیں گے اس دن میں وہ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کروں گا. اوکے سو میں بہت زیادہ تک گیا ہوں اتنی زیادہ باتیں کر کے. دیٹ واز آل فار ٹوڈے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر باقی سٹوریز آپ نے سننی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں, 100 لائکس چاہیے دوسری سٹوری کے لیے. اور ہاں آئی ہیو این انسٹاگرام اکاؤنٹ جہاں پہ میں اسٹوریز پوسٹ کرتا ہوں اکثر. سو وائی ڈونٹ یو فالو می اوور دیئر, اینڈ یا ٹیک کیئر آف یور سیلف. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.